नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग क़ज़ाए उम्री के बारे में सीखेंगे। क़ज़ाए उम्री क्या है सबसे पहले, फिर उसे क्या नियत करते हो पढ़ते टाइम। क़ज़ाए उम्री सबसे पहले है क्या, उसकी नियत कैसे करते। अगर कुछ लोगों की कुछ ही नमाज़ें छूटी है तो उसे साहिब तरकीब कहते हैं, तो उसको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा वक्त है जो ममनू है, जिस वक्त में नहीं पढ़ सकते नमाज वो, और उसका तरीका क्या है। इंशाल्लाह ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले कि क़ज़ाए उम्री उसे कहते हैं जो हमारी पिछली ज़िंदगी में, जो हमारी ज़िंदगी थी उसमें जो नमाज़ें छूट गई, जो हमारे ज़िम्मे है। जैसे नमाज़ें तो मोमिन के लिए फ़र्ज़ है ना, हदीस पाक का मफ़हूम है ना कि जो नमाज नहीं पढ़े तो वो इंसान को कुफ्र तक ले जाता है, बाज़ रिवायत में कि वो कुफ्र हो, काफिर हो जाता है। ये भी है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि नमाज नहीं पढ़ना इंसान को कुफ्र तक ले जाता है, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ के फिर वो एक गुनाह से गुनाह के दलदल में फंसता 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 कुफ्र तक के हो जाता है वो। तो हमारी जो छुट्टी है, अच्छा बाज़ लोग का, अच्छा जो वो नमाजें हम अदा करेंगे वो क़ज़ाए उम्री है ना, क़ज़ा पढ़े हम जो हमारी ये ज़िंदगी में छूटी नमाज क़ज़ाए उम्री। अच्छा दूसरा, इसको अभी नियत कैसे करेंगे। इसकी नियत हम ये करेंगे कि मेरी जितनी भी नमाजें जो छूटी, अब अगर तुम फ़जर की क़ज़ा कर रहे हो तो मेरी ज़िंदगी में जितनी फ़जर की नमाजें छूटी उसमें ये सबसे पहली फ़जर की नमाज मैं अदा कर रही हूँ। जब भी बोलोगे तो यही बोलोगे, क्योंकि अब देखो तुमने ये नियत करे पहली बार कि या अल्लाह जितनी मेरी ज़िंदगी में फ़जर की नमाज़ें छूटी उसमें से ये पहली फ़जर की नमाज़ें जो मैं भी अदा कर रही हूँ, तो वो हो गया, तो वो साकित हो गई तुम्हारे ज़िम्मे से, क्योंकि वो अदा हो गई। फिर उसके बाद फिर जब तुम पढ़ोगे तो यही नियत करोगे कि अल्लाह मेरी जितनी फ़जर की नमाज़ें ज़िंदगी में मेरी छूटी है ये मैं उसमें से सबसे पहली वाली फ़जर की क़ज़ा कर रही हूँ, तो फिर ये भी साकित हो गई। फिर उसके बाद फिर वो पहली, तो इस तरह से नियत करना है। अगर ज़ोहर है तो ज़ोहर की, अल्लाह जितनी मेरी ज़िंदगी की ज़ोहर की नमाज़ें क़ज़ा हुई है ये वो सबसे पहली ज़ोहर की नमाज में अदा कर रही हूँ। ठीक है, अब हो गया नियत। अब जिनकी बहुत ज़्यादा जैसे नमाज़ें छूटी उनको कम से कम एक दिन तो पूरी नमाज़ें क़ज़ा करनी चाहिए। अच्छा दूसरा कि अब इसको इसमें हम तरतीब शुरू कैसे करेंगे, क़ज़ाए उम्री स्टार्ट कैसे करेंगे। स्टार्ट इसका इस तरह से हम लोग करेंगे कि हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, हम एक डायरी में नोट डाउन करेंगे। हम छोटी बड़ी बातें लिखते हैं, ये तो बहुत बड़ी बातें है ना, क्योंकि देखो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए तुम अपने आप का हिसाब खुद ले लो। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस जब हिसाब लेंगे तब तो बहुत बुरी तरह परेशानी में आ जाएंगे हम लोग। इससे पहले हम अपना जायज़ा खुद ले लें, हिसाब खुद ले लें। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, या अल्लाह हिसाब लेना, आसान हिसाब लेना। तो अल्लाह चाहे तो बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल कर दे इंशाअल्लाह वज़्ज़ल। अब जो है हम नियत हो गई हमारी, क़ज़ाए उम्री किसे कहते हैं वो भी पता चल गया, नियत कैसे करेंगे वो भी पता चल गया। अब इसको ज़रूरी, अब सबसे पहले हम हमारा यानी डायरी में नोट डाउन करेंगे कि तकरीबन यानी ऑलमोस्ट मेरी इतनी नमाज़ें छूटी, अगर खुदा ना करे जैसे किसी की छुट्टी हो, अगर कि मेरी इतनी फ़लाँ साल की नमाज़ें छूटी थी, तो मेरी कौन सी छुट्टी थी, फ़जर छुट्टी थी, मगरिब छुट्टी। बाज़ लोग फ़जर की, अल्लाह अकबर, अल्लाह हिदायत दे, लेकिन फ़जर की नमाज़ों के वक्त सोए रहते, तो वो उनकी बहुत सारी जो हमारी फ़जर की नमाज़ें गई थी, तो वो लिख लेके मेरी इतनी फ़जर की नमाज़ें क़ज़ा मुझे करनी है। ठीक है, अब चाहे तुम फिर पता चल गया कि हाँ मेरी इतनी नमाज़ें इतने साल की है मुझे जो क़ज़ा करनी, फ़जर भी है, ज़ोहर भी है, मगरिब भी है, इशा भी है, ये भी है। ठीक है, अब फ़र्ज़ क़ज़ा होगी और लेकिन वितर वाजिब भी हम करेंगे, वितर वाजिब भी हम क़ज़ा जो पढ़ेंगे इसमें वितर वाजिब भी पढ़ेंगे। अच्छा दूसरा कि अगर हम चाहें तो पूरा दिन जैसे आज फ़जर ही पढ़ेंगे, जैसे अब किसी ने सोचा कि मैं जितनी मेरी फ़जर छूटी है इतने साल की, तो सबसे पहले मैं फ़जर की क़ज़ा अदा करती हूँ, तो भले पूरा दिन वो 2 रकात हर नमाज के बाद फ़जर की क़ज़ा नियत करती हूँ मैं, जो ज़िंदगी की मेरी जितनी फ़जर की नमाज़ें छूटी है उनमें से सबसे पहली नमाज मैं अदा कर रही हूँ।
بلے ہر نماز کے بعد فجر ہی پہلے قضا کرے چلے گا، چاہے فجر کے ساتھ فجر قضائے عمری پڑے اور ظہر کے ساتھ ظہر کی قضائے عمری پڑے، عصر کے ساتھ عصر کی قضائے عمری پڑے، مغرب کے ساتھ مغرب کی قضائے عمری پڑے تو بھی چلے گا، یعنی چلے گا. ایسا ضروری نہیں کہ نہیں ایسا نہیں. اگر آپ چاہو تو پہلے میں ظہر کی قضا کر لوں گی یا عصر کی قضا کر لوں گی. اور دیکھو اللہ سبحانہ تقدس نے خاص تنبیہ کیے ہے کہ بیچ کی نماز کی حفاظت کرو. کس کی؟ کون سی نماز کی؟ بیچ کی نماز کی حفاظت کرو. بیچ کی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز ہے. تو اس پہ خاص خیال رکھیں گے ہم لوگ، کیونکہ اللہ نے ہم کو قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا ہے، اور جو فرما دیا اللہ نے تو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی بات ہے. اور فویل للمصلین خرابی ہے، فویل پھر ویل ہے، ویل بد دعا، خرابی. ویل ایک وادی ہے، بہت خطرناک وادی. ویل ہے مسلین لوگوں کے لیے، نمازیوں کے لیے جو نمازوں کو ٹالتے رہتے ہیں. اللہ اکبر ہے نا. لبلم وادی میں بعض اس میں لملم وادی، لملم وادی میں ان کے سر توڑے جائیں گے، پھر نئے سر دیے جائیں گے، پھر سر توڑے جائیں گے جو ٹال ٹال کے نمازیں پڑھتے ہیں، بیٹھے رہتے، ٹالتے رہتے، آخری وقت پکڑ کے پھر کھڑے رہ کے ٹھونگے مارتے. تو ان کے لیے فویل بے نمازیوں کے لیے نہیں، فویل للمصلین خرابی ہے صرف نمازیوں کے لیے. اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ اکٹھا پڑھ لیں گے تو چلیں گا، ہے نا، جبکہ ٹالنے کی منع ہے. فویل للمصلین، دیکھو یہ بات نوٹ کرنے کی. لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتے، اتنی نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیے. اللہ اکبر، دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ ہی نہیں سکتے. نماز کا وقت ہے، ہم آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھو، اس میں کیا ہے کہ جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے ہم اس کے جانب سفارش بھی نہیں کر سکتے. جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے، اجازت کیا ہے؟ کال آف پریئر، اذان. تب تک کہ ہم کھڑے رہ کے اس سے یہ بھی نہیں کر سکتے، سفارش بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اجازت نہیں دے. تو مطلب جب تک کہ اذان نہیں ہو نماز نہیں پڑھ سکتے. اذان یہ کوئی مطلب کال آف پریئر وقت ہونا چاہیے. ضروری نہیں وقت، تو دیکھو اذان تو ایسا ہے کہ تھوڑا یہ اذان دیتے تاکہ 15-20 منٹ کا ٹائم تاکہ مرد افراد جیسے مسجدوں میں فارغ ہو کے پہنچ جائے کر کے. وقت پہ ہم تو پڑھ سکتے، وقت ہو گیا تو پڑھ سکتے، لیکن وقت ہو گیا تو فوراً نماز پڑھنا چاہیے ہم کو. ٹھیک ہے، یوں نہیں کہ ہم ٹالتے گئے. جو وقت ہمارا اللہ نے نماز کے لیے طے کیا ہے تو وہ اس وقت میں نماز ہی ہمارے لیے بہتر ہے. اگر وہ چھوڑ کے کچھ اور کریں گے تو غلط ہی کریں گے پھر، ہے نا. تو اس لیے ہم کو کیا ہے کہ قضائے عمری، بہت لوگ میں نے سنی ہوں کہ نہیں ہم تو دو ایک ساتھ پڑھ کے سفر میں بھی ایک ساتھ. نہیں، سفر میں کم کی گئی ہے نا، رعایت تو کی گئی نا تمہارے ساتھ. نہیں ایسا تو نہیں کہ پوری پڑھو کر کے سنتیں نفلیں سب پڑھتے تم پڑھے، ایسا نہیں نا. رعایت تو کی گئی، اسی لیے تو کہ تاکہ تم وقتات پہ پڑھنا آسان ہو. آدھی کر دی گئی فرض نماز، اور سنت نہ اور نفلیں تم نہیں پڑھو. بتا دیا اللہ نے کہ سنت و نفلیں مت پڑھو سفر میں. ہاں یہ ہے کہ تم جب یہ فرض آدھی کر دی گئی ہے اس میں بھی تم دو جمع کر کے ایک ساتھ پڑھو گے تو کیا. ہاں یہ ہے کہ دو پڑھ سکتے، ایک ساتھ کیسے پڑھے. صحابہ نے بھی ایک مرتبہ کہ جو دو ایک ساتھ پڑھنے کی جو بات ہے، تو جیسے اگر کوئی مسئلہ مسائل آ گئے تو آخری وقت میں، جیسے ابھی مغرب شروع ہونے والی ہے تو ابھی عصر کا آخری وقت ہے تو اس وقت پڑھے، فوراً مغرب کی اذان ہے مغرب پڑھے. یوں نہیں کہ مغرب میں مغرب اور عشاء پڑھ لیے، عصر میں عصر مغرب پڑھ لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہمارے پاس 5-10 منٹ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ ہم پہلے سے اسے جان چھڑانے والی نمازیں پڑھیں گے؟ ذرا ہم جائزہ لیں اپنا. ٹھیک ہے، اللہ نے فرما دیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ بھی بتا رہے کہ فویل للمصلین خرابی سے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو ٹال ٹال کے رکھتے. اور دو نماز کا یہ بھی، اس کا بھی مدعا یہ ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا جب تک کہ میرے اجازت نہ ہو کوئی میرے جانب سفارش بھی نہیں کر سکتا. یعنی اذان کا وقت ہے، پھر اس کے بعد تم نماز پڑھو، ہے نا. تھوڑی دیر پہلے بھی تو نماز لوٹانی پڑیں گی، وقت پر پڑھو. کتنی دیر لگتی ہے؟ اسی لیے اللہ نے جو ہے قصر نماز بتائے کہ جب تمہاری مصروفیات ہو تو اس وقت تم سنت نفل نہ پڑھو اور فرائض بھی آدھی پڑھو. اور اس میں بھی ہم ہیلے بہانے سے دو ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہدایت دے ہمیں ہدایت دے. اللہ ہمارے کو بہت ہدایت کی ضرورت ہے. ہم اپنے حساب سے کر لیتے سب کچھ. نہیں ایسا نہیں ہے، جو اللہ نے فرما دیے وہ. ورنہ اگر ایسا ہی ہوتا کہ ایک ساتھ دو نمازیں پڑھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ قصر کیوں دیتے ہمارے لیے؟ قصر کی نمازیں کیوں ہے پھر؟ تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، ہے نا. اسی طرح قضاء عمری جو ہے یہ ضروری، اور بعض لوگوں کے علماء کے نزدیک ان کے کہ صرف توبہ کر لے، استغفار کر لے تو باقی ہو جاتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر تم کسی کا مال لوٹانے میں تم کو تاخیر ہو گئی ہو، ڈیلے ہو گیا ہو،
تو تم کیا اس کو بہت تاخیر ہو گیا ابھی معافی مانگ لیں گے تو ہو جائے گا؟ معافی تو مانگنی ہے تم کو، اس کے علاوہ اس کی رقم بھی لوٹانی ہے پھر. ویسے معافی تو مانگنی ہے ہم کو اللہ سے کہ اگر کسی کی جو ہے نمازیں رہ گئی تو، لیکن پھر وہ نمازیں لوٹانی بھی، پڑھنی بھی. اور فرض نمازیں بیٹھ کے بالکل نہیں پڑھی جاتی، فرض نمازیں کھڑ کے پڑھو. اور جو قبلہ بھی ہے، قبلہ جو ہے ابھی تو موبائلوں میں ہے نا، وہ تم تحقیق کر سکتے کون سا قبلہ ہے، تو دیکھ کر کے پڑھو. بہت ہم کو فکر کی ضرورت ہے. اس طرح سے ہم ہر احکام میں جو ہے جان چھڑانے کی کوشش کرتے. قربانی بھی وہاں دے دیے، وہاں ہو گیا وہ کرا دی. اپنے ہاتھوں سے کرو قربانی، یہ اللہ کا یہ کام ہے. خوشی خوشی کرو، خوشو خضوع سے ہر چیز. نمازیں بھی خوشو خضوع والی پڑھو، کسی کے ڈر سے نہیں، محبت سے وہ کرو. اگر کوئی محبت، دیکھو فرعون اتنا ظالم تھا، اس کے ڈر سے وہ کرتے تھے. وہ نہیں، ہم کو تو ہمارے رب سے محبت ہے، اس کی محبت کے چلتے ہم خوشی خوشی ہر کام کریں گے. نماز ہو چاہے قرآن مجید ہو، خوشی خوشی پڑھیں گے. دیکھو شروع میں ہم کو تھوڑا سا مشکل لگے گا قرآن پڑھنے بھی، ارے تھوڑا اللہ اکبر. لیکن آج کل کی نسلیں جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے، تو عادت کر لو. شروع میں ایسا لگے گا ارے قرآن لے کر کے بیٹھے پڑھ رہے، لیکن بعد میں نا یقین جانو آپ کو عادت ہو جائے گی کہ جب تک کہ آپ قرآن لے کے نہیں بیٹھو گے نا تب تک کہ آپ کو نہیں چلے گا. الحمدللہ یہ عادت ڈالو. نفسوں کے غلام مت ہو جاؤ، ہے نا. اپنے نفسوں کو اپنے تابع رکھو. اب دیکھو نماز میں اگر تم کبھی کسی کی جو نمازی ہو اس کی اگر نماز چھوٹ جائے تو اس کی قرات دیکھو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس کو نہیں چلے گا اگر اس کی نماز چھوٹیں گی تو وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ میری نماز چھوٹے. الحمدللہ کہ وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے نماز کی، ہے نا. کہ پھر بندہ فکر کرنے لگتا ہے نماز کی. وقت ہوا کیا، نماز کا وقت ہو گیا کیا وقت ہے ابھی نماز کا، ابھی یہاں کیا وقت ہے، یہاں جو آئے ہیں یہاں کا کیا وقت چل رہا ہے، کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے نا. اسی طرح سے ہم کو قرآن پڑھنے کا بھی عادی ہونا ہے. شروع میں ایسا ہم کو قرات لگے گی ارے قرآن لے کر کے بیٹھے نہیں، ایک پارہ کم سے کم پڑھو. اور پھر اس کے بعد ہے نا آپ کو آپ کی عادت میں آ جائے گی، روٹین میں ہو جائے گا کہ قرآن پڑھ کے ایک پارہ پڑھ کے رکھنا ہے. اسی عادتیں ڈیولپ کر اپنے میں. ہر نماز کے بعد جو یہ بھی پڑھو، اذکار پڑھو. اذکار شیلڈ ہے، تمہاری حفاظت کے لیے شیلڈ ہے اذکار. ایسے ایسے اذکار، ایسی ایسی دعائیں ہیں. اگر نہیں آتی، حفظ ہونی چاہیے مومن ہونے کے ناطے. اگر نہیں آتی کوئی بات نہیں، مصنون دعائیں اٹھا، اس میں ہے فرض نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے. آیت الکرسی پڑھنا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے آیت الکرسی تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کے بعد اسی کے ساتھ نیچے ہی ایک اور حدیث ہے کہ اس کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھنا ہے. کہ آیت الکرسی تو پڑھنا ہے، اس کے ساتھ فوراً اس کے نیچے ہی حدیث ہے کہ سورہ اخلاص بھی اس میں ملا لو اور سورہ اخلاص بھی پڑھو. تو اس کی کیا فضیلت ہے کہ اس بندے کے اور جنت کے درمیان موت حائل ہے، وہ مرا کے ڈائریکٹ جنت میں انشاءاللہ. تو ہم نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے. اور جو بتائے تنبیہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ پڑھا کرو، جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پھر اور بھی دعا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس طرح سے پھر فجر اور مغرب کے بعد کچھ اور پڑھنے کی ہے، جو جیسے نظر نہ لگے وہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر جس کو جادو سے وہ 8 مرتبہ جو یہ ہے وہ پڑھا کرے. سورہ الاحزاب ہے، سورہ احزاب ہے، اس کی آیت نمبر 24، اس میں ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. وہ ایک آیت ہے، 8 مرتبہ فجر بعد مغرب بعد. جس کو جادو توڑنے کا یہ ہو نا، جن پہ ہو تو جادو سے بھی انکار نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں ہے نا یہ ساری چیزیں، ان کے توڑ بھی بتائے گئے. اور جس کو نظر لگنے کا اندیشہ ہے کہ مجھے نظر بہت لگتی ہے، تو پھر اسے چاہیے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، وہیں یکاد الذین کفروا وہیں یکاد الذین کفروا وہیں یکاد الذین کفروا یزلقون بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. یہ آخری 2 آیتیں سورہ قلم کی پڑھ کے اپنے آپ پہ پھونک لے. اور اگر کسی کو بھی پھونکنا ہے جس کو نظر کا اندیشہ ہے تو اس کا تصور کر کے اس پہ بھی پھونکے، انشاءاللہ وہ کافی ہو جائیں گی. پھر اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ فجر کی نماز بعد، 7 مرتبہ مغرب کی نماز بعد. یہ ساری چیزیں اپنے اس میں تم یہ کر لو. اب قضاء عمری تو بہت سیدھا سادہ ٹاپک تھا، میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے کہ ایک لکھنا ہے کہ قضاء عمری جتنی نمازیں میری کتنی نمازیں فوت ہوئی ہے پہلے یاد رکھنا ہے اور ڈائری میں نوٹ کرنا ہے. کتنی فجر کتنی مغرب، اندازہ ایک حساب لگا دی کہ اتنے سال کی. تو آپ چاہے تو روز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، یا پھر ایک ہفتہ پورا کہ میری فجر کی نمازیں میں قضا کر لوں گی، اگر ایسا بھی کر سکتے.
ہے نا, یا پورا دن ظہر کی نمازیں قضا کر لوں گی, تو پورا دن ظہر کی نماز قضا کرو, یعنی پہلے میں عشاء کی نمازوں سے قضا کر کے فارغ ہو. دیکھو ایک شخص نے دل پہ لے لیے, تو انہوں نے اتنی نمازیں پڑھ کے اپنی جتنی زندگی کی نمازیں جو قضا ہوئی تھی وہ پوری ادا کر کے 4 مہینے میں کلام پاک حفظ کر لیے, ہے نا. تو انشاءاللہ. اور دوسرا کہ قضاء عمری کے بارے میں بس یہی ہے. اچھا, جو بالغ ہونے کے بعد اگر کسی کو جیسے نماز کوئی زیادہ قضا نہیں, ایک آدھی دو ہوئی ہو, تو اس کو چاہیے وہ ایک آدھی دو پہلے پڑھ کے, کہ اسے کیا کہتے ہیں, صاحب ترتیب کہتے ہیں, صاحب ترکیب, ہے نا. اسے کیا کہتے ہیں, صاحب ترکیب. جس کی زیادہ نمازیں فوت نہیں ہوئیں گی بالغ ہونے کے بعد, ایک یا دو, اسے صاحب ترکیب کہتے ہیں. تو وہ اسے چاہیے وہ ایک دو پہلے پڑھ کے اس کے بعد پھر وہ ادا کرے. پہلے کی دو جو چھوٹی ہو, لیکن 5 سے زائد اگر کسی کی قضا ہوئی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ پہلے ادا کرے پھر قضا کرے, ہے نا. کم سے کم ایک دن تو ہماری پوری نماز قضا کی پڑھنی چاہیے ہم کو. توبہ استغفار کے علاوہ ہماری قضاء عمری ہم کو کرنی ہے. قضاء عمری کرنا لازم ہے ہمارے اوپر. اس کا پہلے لکھ لو کہ ہماری بھائی کتنی چھوٹی ہے نمازیں, اور اس کے بعد جو ہے کہ یہ شروع کرو کہ ہاں توبہ استغفار تو ہے, لیکن وہ کافی نہیں ہو جائے گا کہ توبہ استغفار کر لیے کافی. ابھی کسی کا مال میں نے بتایا نا لوٹا, اگر تم نے لے لیے تاخیر ہو گئے تو خالی معافی مانگ لیں گے تو چلے گا, نہیں. معافی مانگنے کے ساتھ تم کو مال بھی اس کا لوٹانا ہے. تو اسی طرح ہم کو یہ اچھا 3 وقت ایسے جب یہ نماز ہم نہیں پڑھ سکتے. کون سی؟ قضاء عمری یا اور کوئی بھی نماز بھی. ایک کون سا؟ ایک طلوع آفتاب کے وقت. طلوع آفتاب کیا؟ جب سورج نکلتا ہے. ایک زوال کا وقت جب سورج بالکل ہمارے سر پہ ہوتا ہے نا. اور ایک غروب آفتاب جب سورج ڈوبتا رہتا ہے. ان 3 وقت میں مکروہ وقت ہے, ان میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے. غروب آفتاب کو پتہ ہے نا ہم کو کہ 20 منٹ پہلے جو ہم رکتے اس کے بعد پھر ہم پڑھتے نا, تو اس وقت نماز نہیں پڑھنا چاہیے. یہ 3 مکروہ وقت ہے جب نہیں پڑھنا چاہیے, ہے نا. اور اس کے بعد تو ساری جو ہے یہ اچھا کم از کم ایک دن کی پوری نماز لوٹانی ضروری ہے. اچھا, چاہے تو پورا دن فجر کی قضا کرے, چاہے پورا دن ظہر کی قضا کرے. اس طرح سے اپنی قضاء عمری, اچھا روزے اور نماز دونوں ہمارے کو قضا کرنا ہے جو ہمارے چھوٹے ہو انشاءاللہ. اور یہ پڑھتے رہنا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اور نیت کرنا اللہ بغیر حساب کتاب ہم کو جنت میں داخلہ کر. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.